बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कुरान क्लास विद सिज्जल, जहां आप सिर्फ सुन के कुरान मजीद सीखते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह मुबारका बकरा की आयत मुबारका 183 से लेके आयत मुबारका 188 तक सीखेंगे। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम जानते हैं कि अब बाकायदा पाकिस्तान में कुरान मजीद की तालीम जो है उसे लाज़मी करार दे दिया गया है और उसे निसाब का हिस्सा बना लिया गया है। तो इस सिलसिले में मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रग़बत दिलाएं कुरान सीखने की। अब तो चूँकि उनके निसाब का भी हिस्सा है, बोर्ड में एक लाज़मी मज़मून के तौर कुरान मजीद आता है और उसका पर्चा आएगा, तो इसलिए अपने बच्चों को कुरान सिखाइए और उन पर नज़र भी रखिए कि क्या वो दीगर मज़ामीन की तरह कुरान मजीद सीखने पर भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं या नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि कुरान की तरफ तो सबसे ज़्यादा रग़बत करनी चाहिए, तो इसलिए इसको सदका जारिया समझिए और बच्चों को तरग़ीब दिलाइए कुरान सीखने की। दुनिया तो संवर ही जाएगी, लेकिन जो असल ज़िंदगी है, वो आखिरत की जो ज़िंदगी है, वो संवर जाएगी। तो इसलिए ख़ुद भी कुरान सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए और अपनी ज़िंदगियों का सबसे अहम हिस्सा इस कुरान मजीद को करार दीजिए, ताकि हम हकीकी कामयाबी यानी जन्नत की ज़िंदगी हासिल कर सकें और असल ख़सारे यानी जहन्नम से निजात हासिल कर सकें। तो इसी के साथ आते हैं आज की आयत की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोगो जो आमनु, ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारो, कुतिबा, लिखा गया है, किताबत किया गया है, लाजिम करार दिया गया है, अलय, ऊपर, कुम, तुम्हारे, तो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, अस्सियाम, रोज़े से रहना, रोज़े रखना, का, जैसा कि, मानिंद, मा, जो, कुतिबा, लिखा गया था, लाजिम किया गया था, फ़र्ज़ किया गया था, अला, ऊपर, अल्लज़ीना, उन लोगों के जो, मिन, से, क़ब्ल, क़ब्ल यानी पहले, कुम, तुम्हारे, तो जो लोग तुमसे पहले गुज़रे, जैसा कि उन पर रोज़े से रहना फ़र्ज़ किया गया था, उसी तरह तुम पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है। लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम मुत्तकी बन जाओ। अय्यामन, दिन हैं, मादूदातिन, गिनती के, अदद किए गए, यानी गिनती के दिन हैं। फ़ा, पस, मन, जो, गिनती के दिन आप जानते हैं जैसा कि 29 रोज़े या 30 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उसका दारोमदार जो है वो चाँद पर है, तो 29 या 30 रोज़े होते हैं। फ़ा, पस, मन, जो, काना, हुआ, मिन, से, कुम, तुम, बस अगर तुम में से हुआ कोई मरीज़न, मरीज़, आओ, या, अला, ऊपर, सफ़रिन, सफ़र के, तो तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पर है, फ़ा, तो इद्दतुन, गिनती है, अदद है, गिनती करना है, मिन, से, अय्यामिन, दिनों, उखर, दूसरे, तो दूसरे अयाम में गिनती पूरी कर लेनी है। यानी वो ऐसा सफ़र कि जिसमें रोज़ा रखना शदीद मुसीबत का बायस था या ऐसा मर्ज़ था कि जिससे रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी, तो उस सूरत में अगर कोई उन दिनों रोज़ा नहीं रख सकता तो बाकी दिनों में वो गिनती पूरी कर ले। वो गिनती से मुराद यानी जितने रोज़े छूट गए थे वही रोज़े गिन कर बाकी दिनों में रख ले। वाह, और अला, ऊपर, अल्लज़ीना, उन लोगों के जो युतीकूना, तौक की तरह रखते हैं, हु, इसे, यानी और वो लोग के जो बहुत ही मुसीबत से रोज़ा रखते हैं, फ़िदियतुन, फ़िदिया देना है, तआमो, खाना, मिस्कीन, मिस्कीन का, तो जो लोग रोज़ा बहुत ही मुसीबत से रख रहे हैं, तौक की तरह रख रहे हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो वो उस रोज़े के एवज़ एक मस्कीन को खाना खिला दें, तो ये उनकी तरफ से फ़िदिया करार पाएगा।
فا پس من جو تطوع اطاعت کے جذبے سے کرے خیرن کوئی نیکی فا تو ہوا وہ خیرن بہترین ہے لا واسطے ہو اس کے، تو جو کوئی خوشی سے اطاعت کے جذبے سے کوئی بھی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وا یعنی ان کے تسومو تم صوم سے رہو، تم روزہ رکھ لو، خیرن بہترین ہے لا واسطے کم تمہارے، یعنی اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یعنی اطاعت کے جذبے سے جو بھلائی کرے گا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہتر ہوگی۔ تو اگر مشکل سے بچنے کے لیے وہ روزہ چھوڑے تو اس کو اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ کے فدیہ بھی دے سکتا ہے جو بہت ہی مصیبت میں روزہ جو ہے وہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کو رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے، اگر تم جان لو تو تم روزے سے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ شہرو مہینہ رمضان رمضان کا، الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، فی بیچ ہے جس، القرآن اس قرآن یا یہ قرآن، تو رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اس قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا ہے، ہدن ایک عظیم و شان عالی شان اور زبردست ہدایت ہے، لے واسطے الناس سے انسانوں کے۔ یہاں آپ غور کیجئے گا تو ہدن چونکہ نکرہ کی صورت آیا ہے اور الف لام اس کے ساتھ متصل نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ نکرہ کی صورت آیا تو اس کی بہت زیادہ عظمت کا اظہار ہے، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ ایک عظیم و شان بے مثال اور زبردست کیا ہے۔ و اور بینات ہیں، واضح روشن نشانیاں اور دلیلیں ہیں، من سے الہدا ہدایت میں سے، اور ہدایت میں سے اعلیٰ ترین نشانیاں اور دلائل ہیں، و اور الفرقان حق و باطل میں فرق کر دینے والا، فرقان ہے قرآن کا ایک نام، فرقان ہے، حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، صحیح میں اور غلط میں، یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے، یعنی جس بارے میں بھی آپ شبے اور شک کا شکار ہیں آپ اسے قرآن سے ٹیلی کریں، اس چیز کو قرآن پر پیش کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کا فتویٰ کیا ہے، اللہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں اس بارے میں، اور جب اللہ قرآن کے ذریعے جو فتویٰ دے دے تو اس پر کاربند ہو جائیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت مت دیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ فرقان ہے، اور یہ فرقان ہے اسی لیے یہ ہدایت ہے، اور اس میں روشن واضح دلائل اور اس کے حقیقت پر مبنی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ فا پس من جو شاہدہ مشاہدہ کیا جس نے، پایا جس نے، من سے کم تم، الشہر اس مہینے کو، پس تم میں سے جس کسی نے بھی اس ماہ کو پایا، یعنی رمضان کا مہینہ جب بھی کسی کی زندگی میں آ گیا، فلیسم پس چاہیے کہ وہ روزے سے رہے، ہو اس میں، پس تم میں سے کسی کی زندگی میں بھی جب رمضان کا مہینہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے اس ماہ کو روزے رکھ کر گزارے۔ و اور من جو کانا ہوا مریضن مریض، او یا علا اوپر سفرن سفر کے، فا تو عدتن گنتی کرنا ہے، من سے ایامن دنوں، یوم کی جمع ایام، اخر دوسرے، بس تم میں سے کوئی مریض یا سفر پر ہے تو وہ یعنی اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، شدید تنگی کا باعث ہے مرض اور سفر، تو وہ پھر دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں روزے جو ہیں وہ جو چھوٹ گئے تھے انہیں رکھ لے۔ یریدو ارادہ فرماتا ہے، اللہ بے ساتھ، کم تمہارے، اللہ تم سے ارادہ رکھتا ہے، الیسرا آسانی کا، و اور لا نہیں، یریدو وہ ارادہ رکھتا، بے ساتھ، کم تمہارے، العسرا تنگی کا، اور وہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ تمہیں آسانی مہیا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔
وا اور لے تاکہ تکملو تم مکمل کرو، تم تکمیل کرو، العدتا گنتی کو، یعنی تم گنتی مکمل کرو، وا اور لے تاکہ تکبرو تم کبریائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علا اوپر، ما جو، ہدا ہدایت دی اس نے، کم تمہیں، تو اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اس معاملے میں، تمہاری بہترین رہنمائی فرمائی، اس پر تم اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو، وا اور لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، وا اور اذا جب، سألا سوال کیا، کا تجھ سے، عبادی بندوں نے میرے، یعنی جب سوال کیا تجھ سے میرے بندوں نے، انی ان سے، نی مجھ، یعنی میرے بارے، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اللہ کے بارے لوگ سوال کریں تو اللہ فرما رہا ہے فا تو انی یقیناً میں قریب قریب ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً میں قریب ہوں، جیسے قرآن کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی اللہ انسان کی شہرگ یعنی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں پازیٹیو رسپانس دیتا ہوں، میں دعا قبول فرماتا ہوں، دعوتا دعا کو، الداعی دائی کی، دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی، اذا جب، دعا دعا کی اس نے مجھ سے، تو جب کبھی بھی کسی دعا کرنے والے نے مجھے پکارا تو میں اس کی پکار کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کے حق میں دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، مثبت جواب دیں، لی واسطے میرے، یعنی پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بھی ساتھ میرے، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم تاکہ وہ یرشدون رشد حاصل کریں، وہ فائدہ مند ہدایت حاصل کریں۔ تو کچھ شر پسندوں نے یہاں پہ اعتراض کیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جب بھی کوئی دعا کریں تو دعا ایک دم قبول ہو جائے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اسی آیت مبارکہ کے آخری جملے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس میں اللہ نے کچھ شرائط جو ہیں وہ بتائی ہیں، تو ایک ایمان ایک شرط ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اس آیت کی پہلے جملے کو بنیاد بنا کے یہ کہے کہ اللہ میں نے دعا کر دی ہے تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، یعنی بیماری کی حالت میں نے دعا کی تو مجھے شفا کیوں نہیں مل رہی، تو ایسا شخص یہاں پہ کیا چیز نظر انداز کر رہا ہے، وہ یہ کہ قرآن کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو رجوع ہوا اور جس نے اصلاح کی، تو معاملے کی اصلاح کے بغیر اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور جس نے اصلاح کی تو پھر اس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اصلاح کیسے کریں گے، کوئی معاملہ جب خراب ہو گیا، جیسے کوئی بیمار تھا تو اس کو یہ چاہیے کہ اب وہ پہلے دوا کھائے اور اپنے اس معاملے کی اپنے اسباب کو اختیار کرنے کی حد تک پوری کوشش کرے اور وہ دوا کھائے اور پھر اللہ سے دعا کرے، تو یہ اصل چیز ہے، یعنی جیسے کوئی چوری کرے اور آ کے یہ دعا کرے کہ اللہ میری چوری معاف کر دے، تو اس کی چوری اس وقت تک معافی نہیں ہوگی اس کی چوری کی کہ جب تک وہ اصلاح نہیں کرے گا۔ اصلاح کیسے ہوگی کہ وہ جو چوری کی تھی اول تو وہ اس سے معافی مانگ کے جو چیز چرائی تھی اس کو واپس کرے اور اس کے عوض اس کو کوئی کرایہ بھی دے، پوری طرح سے اصلاح کرے گا اور پھر اللہ سے وہ معافی مانگے گا، دعا کرے گا، تو تب دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں پہ خاص دعا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دعا کہ جو تمام شرعی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگی گئی ہے، وہ دعا اللہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ بہت قریب ہے انسان کے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بھی لوگ اللہ کے بارے سوال کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ
اے نبی ان لوگوں کو بتا دے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت ایکسٹرا آرڈنری یعنی غیر معمولی طور پہ قریب ہوں، کیونکہ یہاں قریب بھی جو ہے وہ نکرہ کی صورت میں ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا اصل میں وہ دعا ہوگی جو تمام شرائط کے ساتھ مانگی جائے گی تو وہ قبول ہوگی، یعنی پہلے معاملے کی اصلاح کی جائے گی اور پھر اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق جب انسان کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ہم اس چینل پہ اور اس کلاس میں آیات کی تفسیر آیات سے کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین اور محفوظ راستہ ہے۔ تو اسی لیے جب ایک آیت مبارکہ پہ کوئی سوال پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ انسان قرآن کے علاوہ جو غیر محفوظ کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں ان کی طرف رجوع کرے، تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی اور کوئی اچھا پلان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کی ہی دیگر آیات کی طرف رجوع کرے، اور جو ایک آیت مبارکہ میں سوال پیدا ہوا ہے اس کا جواب دیگر آیات سے حاصل کرے، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اب تک کے ہمارے اس سفر میں کہ ہم نے آیات سے ہی آیات کی تفسیر کی ہے اور اس کا بہترین اور محفوظ جواب بھی ہم نے حاصل کیا ہے، یعنی ایک آیت کے بارے پیدا ہونے والے سوال کا ہم نے جواب دوسری آیت مبارکہ سے حاصل کر لیا ہے بڑی آسانی سے۔ اہلا، حلال کیا گیا ہے، لا واسطے، کم تمہارے لیے حلال کیا گیا، لیلتا راتوں کو، الصیام روزہ رکھنے کی، یعنی رمضان کی راتوں کو حلال کیا گیا تمہارے لیے، الرفث جنسی استفادہ، الا طرف، نساء عورتوں، کم تمہاری، تو تمہاری عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جنسی استفادہ کرنا حلال کیا گیا ہے۔ ہننا وہ ہیں، لباسن ایک بے مثال لباس، لا واسطے، کم تمہارے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وا اور انتم ہو تم، لباسن لباس، لا واسطے، ہننا ان کے، یعنی تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا لباس ہمیں حفاظت اور زینت مہیا کرتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو حفاظت اور زینت مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے میاں بیوی کے اس عظیم و شان رشتے کے لیے اللہ نے لباس کو استعارتاً استعمال فرمایا۔ علمہ علم کیا، علم کر لیا، اللہ نے، انا کہ یقیناً، کن تم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے تھے، انفسا جانوں پر، کم تمہاری، تو اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر بیٹھتے تھے، پس تابہ توبہ قبول فرمائی، علیہ اوپر، کم تمہارے، بس اللہ تم پر تائب ہوا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی تمہاری، اور عفا معاف فرمایا اس نے، ان سے، کم تم، یعنی اللہ نے تم سے درگزر فرمایا۔ تو یہ کیا خیانت تھی کہ جس دور میں رمضان کی راتوں میں جنسی استفادہ اپنی عورتوں سے کرنا ناجائز تھا، اللہ نے اس کو منع فرمایا تھا، تو کچھ لوگ اس حکم کی بجا آوری میں خیانت کرتے تھے، تو اس بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ پس الآن اب، باشرو مباشرت کرو، ہننا ان سے، تو اپنی بیویوں سے اب مباشرت کر سکتے ہو، اور ابتغو چاہو، ما جو کتبہ کتابت کیا، اللہ نے، لا واسطے، کم تمہارے، تو بس اب تمہیں اجازت ہے اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کی، اور اسے چاہو کہ جو تم پر اللہ نے لازم قرار دیا ہے، یعنی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں انہیں چاہو، انہیں اپنے قریب رکھو اور انہی کے لیے تگ و دو کرو، اور
کلو کھاؤ، و اور اشربو پیو، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، بین ہو جائے، لا واسطے، کم تمہارے، الخیط دھاری، الابید سفید، من سے، الخیط دھاری، الاسود کالی، من سے، الفجر فجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری یعنی دن کا اجالا، دن کی روشنی، کالی دھاری سے یعنی رات کی تاریکی سے دن کی روشنی جو ہے وہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کے وقت میں سے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فجر کے وقت میں سے اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں رمضان میں روزے سے رہنا ہوگا۔ تو یہ وقت اللہ نے کیا بتایا ہے، یہ بہت آسان ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا دن کا اجالا یعنی دن کی جو روشنی ہے وہ رات کی تاریکی سے واضح ہو گئی ہے۔ اگر واضح ہو گئی ہے تو آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، تو یہ فجر کے وقت میں سے ایسا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، اس میں ہمیں فرقوں میں پڑھنے کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا فرقہ کس وقت جو ہے وہ روزہ بند کر رہا ہے اور کون سا فرقہ کس وقت افطار کر رہا ہے۔ یہ جو وقت اللہ نے بتایا ہے قرآن میں ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ تو جو بھی اس کے مطابق کر رہا ہے، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا تو وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ثم پھر، اتمو تمام کرو، الصیام روزے رکھنے کو، الا تک، اللیل رات تک، اور پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب یہاں لیل کا جو لفظ ہے یہ بہت معنی خیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لیل یعنی رات، کہ جب دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور رات کی تاریکی واضح ہو جاتی ہے تو وہی رات کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں ہم روزہ جو ہے وہ بآسانی کھول سکتے ہیں۔ کچھ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مغرب کا وقت اور مغرب کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ لیل کا یعنی رات کا لفظ استعمال فرمانا بہت معنی خیز ہے، یعنی روزہ کھولنے کا جو وقت اللہ بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ رات تک روزے کو تمام کرو، یعنی روزہ رات تک پورا کرو۔ تو ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ وہ روایات کہ جن میں رات کے شروع ہونے پر روزہ افطار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ قرآن کے بالکل مطابق ہیں، اور ہمیں ان احادیث اور ان روایات کو پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن کے مطابق ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث جدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حدیث کو قرآن پر پیش کرو، اور جو حدیث قرآن کے مطابق ہے اسے رکھ لو، اسے اپنا لو، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اسے دیوار پہ دے مارو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے وہ روایات اور وہ احادیث جو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مطابق ہیں ہم انہیں بڑی آسانی سے اپنا لیں گے، اور ہمیں اس کے لیے کسی فرقے میں اور کسی ایک فرقے کی پیروی کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت میں قرآن کی پیروی کا حکم دیا ہے، تو یہ اوقات جو بتا دی ہیں اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور جو روایات اس کے مطابق ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو رکھ لیں گے۔ اور لا نہ، تباشرو تم مباشرت کرنا، ہننا ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرنا، یا حالیہ ہے یعنی اس حال میں کہ انتم ہو تم عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی بیچ، المساجد مسجدوں، تو اگر تم اور تمہاری بیویاں مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہیں تو اس دوران تم نے مباشرت نہیں کرنی اپنی بیویوں سے۔ تلکا یہ، حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ پس، لا نہ، تقربو تم قریب جانا، ہاں ان کے، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کبھی ارادہ بھی نہ کرنا کہ تم اللہ کی حدوں کو توڑو۔ یعنی یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، اب تم انہیں توڑنے کے قریب مت جانا، یعنی سوچنا بھی نہیں ایسا کرنے کا۔ کذالک اسی طرح سے، یبینو
واضح فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے، اللہ اللہ، آیات ہی، آیات کو اپنی، اسی طرح سے اللہ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لے واسطے، الناس سے انسانوں کے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے واضح کر دی ہیں یہ احکامات اور اپنی آیات میں نے واضح کر دی ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جملے پر ہم غور کریں تو اس معاملے میں یہ آیت مبارکہ کا آخری جملہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس میں لوگوں نے، عوام کو اور زیادہ تر علماء نے، تقریباً تمام فرقوں کے علماء نے لوگوں کو الجھایا ہے اور انہیں تنگی میں ڈالا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں میں نے باتیں واضح کر دیں۔ تو جو فرقے کے علماء نے مشکل کی ہیں باتیں اور انہیں لوگوں کے لیے غیر واضح کر دی اور ابہام کا شکار کر دیے، یعنی روزہ کس وقت بند کرنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، کوئی فرقہ کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، عوام الناس پریشان ہے، اس سے کچھ واضح ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کرے۔ تو اللہ اس معاملے میں فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی آیات کو واضح کر دی ہے انسانوں کے لیے تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ روزہ بند کرنا اور روزہ کھولنے کا معاملہ اللہ کے ہاں انتہائی واضح قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے صرف اور صرف قرآن کی پیروی کرنی ہے اور وہ باتیں، وہ روایات، وہ احادیث جو قرآن کے مطابق ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اس لیے اللہ نے بہت واضح کر دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن کی طرف آئیں، اس کو سیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں یہ معاملات بہت ہی زیادہ واضح طور پر سمجھ آ جائیں گے اور ہمیں اس صورت میں سوائے قرآن کے کسی اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اسے خوب واضح انسانوں کے لیے کر دی ہے، اس لیے تاکہ وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے کسی فرقے کی پیروی کرنی ہے یا ہم نے قرآن کی پیروی کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ واہ اور لا نہ، تأکلو تم کھاؤ، اموالا مالوں کو، کم تمہارے، یعنی اپنے مال نہ کھاؤ، بینکم مابین تمہارے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، بے ساتھ، الباطل باطل، یعنی باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، یعنی حرام طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ واہ اور تدلو تم جھونکو، یہ جو لا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ولا تأکلو، اسی کے ساتھ یہ لا تدلو کے ساتھ بھی یہ لا مؤثر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اور نہ تم جھونکو، بے ساتھ، ہا اس، یعنی اس مال کو مت جھونکو، الا طرف، الحکام حکام کی طرف، یعنی حکومتی اہلکاروں کی طرف، یعنی وہ مال حکومتی اہلکاروں کو مت دو، لے تاکہ، تأکلو تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من سے، اموال مالوں، الناس انسانوں، بے ساتھ، الاثم گناہ، یعنی حکومتی اہلکاروں کی طرف، حکومتی جو سربراہان ہیں ان کی طرف، جو حکام ہیں ان کی طرف اپنے مال اس لیے نہ جھونکو اور انہیں اس لیے نہ دو کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ کھا سکو، یعنی رشوت دے کے لوگوں کا مال مت کھاؤ۔ واہ اور انتم ہو تم، تعلمون تم علم بھی رکھتے ہو، جب تم یہ علم بھی رکھتے ہو کہ ایسا کرنا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے اور اللہ نے اس کی ممانعت فرما دی ہے، تو تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے رکھنا اسی طرح ضروری قرار دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض فرمایا گیا تھا، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں عذاب سے بچو۔ گنے چنے دن ہی تو ہیں، پھر بھی جو تم میں سے سختی والی بیماری یا مشقت والے سفر میں ہو تو ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں تو گن کر جتنے روزے چھوڑے تھے وہ رکھ لینا ضروری ہے، اور جو اسے یعنی روزے کو توق کی طرح رکھ سکتا ہو لیکن نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے،
لیکن جو خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہترین ہے، اور یہ کہ اس صورت تم روزہ رکھ لو تو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے کہ جس میں پہلی بار قرآن کا کچھ حصہ نازل فرمایا گیا، یعنی اس عظیم تر قرآن کی کچھ آیات اس قرآن میں ہیں، اور حق اور باطل کے ہر معاملے کا فرقان یہی یعنی قرآن ہے۔ بس تم میں کا جو بھی یعنی تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے ضروری ہے کہ وہ اس سے روزے سے گزارے، لیکن جو سختی والے مرض یا سفر میں ہو تو ماہ رمضان کے بعد باقی دنوں میں گن کر جتنے روزے چھوڑے وہ رکھ لینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اور وہ چونکہ رحمان رحیم ہے اس لیے وہ تم سے سختی نہیں چاہتا، اور قضاء کا حکم اس لیے کہ تاکہ تم گنتی مکمل کرو، اور تاکہ اللہ نے جو تمہاری قرآن کے ذریعے ہدایت فرمائی تم اس پر بطور شکر اللہ کی حمد کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے پوچھیں تو ان سے کہہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا مثبت جواب دیتا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ مجھے مثبت جواب دیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں اے مومنو تمہارے لیے اپنی بیویوں سے جنسی استفادہ حلال کر دیا گیا، تمہاری بیویاں ایک بہترین لباس ہیں تمہارے لیے، اور تم ان کے لیے لباس یعنی عزت، زینت اور تحفظ ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ یقیناً تم اپنے آپ سے خیانت یعنی گناہ کرتے تھے، بس اس نے اپنی رحمت تم پر لوٹا دی اور تمہیں معاف فرما دیا، بس اب تم ماہ رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لازم فرمایا وہ چاہو، اور کھاتے پیتے رہو جب تک کہ فجر کے وقت میں سے تمہارے لیے دن کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے خوب واضح نہ ہو جائے، پھر اس روزے کی حالت کو رات تک پورا کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر رات کو بھی اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ روزے اور اعتکاف کے احکام سب اللہ کی حدیں ہیں، پس پار کرنا تو درکنار ان کے قریب بھی نہ ہونا، یعنی انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے خوب واضح فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ اپنے مالوں کو بطور رشوت حاکموں کو دو تاکہ اس ذریعے سے لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ بطور حرام کھا لو، اور اس کام کی برائی کو تم جانتے بھی ہو۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آیات سے تفسیر کے لیے آپ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 187 کو، سورہ انعام کی 76 نمبر آیت، سورہ بنی اسرائیل کی 12 نمبر آیت، اور سورہ نازعات کی 29 نمبر آیت، اور خاص طور پہ اس میں جو لیل کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اس کی تفسیر آپ کو ان آیات سے مزید ملے گی، اور آپ مزید اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔